वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस की, जहां वजीर आजम ने हैवी मशीनरी और गाड़ियां बनाने वाली बेलाज फैक्ट्री का दौरा किया। बेलारूस के वजीर आजम अलेक्जेंडर तुर्चन ने बेलाज आमद पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को हुकाम ने बेलाज फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को बताया गया कि फैक्ट्री में 1948 से कानकुनी के आलात तैयार किए जा रहे हैं। बेलाज फैक्ट्री में 1961 से ट्रक तैयार हो रहे हैं। फैक्ट्री में माहाना 30 ट्रक तैयार किए जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रूसी जुबान में इंजीनियर से गुफ्तगू भी की। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल अमीन उर्दवान से मुलाकात हुई है। अमीन उर्दवान ने वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा तुर्किया पर खैर मकदम और शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने तुर्किया के दौरे की दावत देने पर खातून अव्वल का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला पंजाब के हमराह हैं। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तक़सीम दुनिया में मुस्तक़बिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया है। आपको बताएं कि अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को अदालत में के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांगी है। बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई के इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें जेर समात हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया, जिसमें बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए अडियाला जेल हुकाम ने खुसूसी गार्ड्स मांगे हैं। अदालत ने सानह 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। 3 मुकदमात में 19 अप्रैल को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सानह 9 मई के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जिसमें वकलाए सफाई और प्रोसिक्यूटर अदालत पहुंचे। मेजर ताहिर सादिक, वासिक क़य्यूम, सादिक अब्बासी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बाबर अवान, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर अदालत में पहुंचे, जहां पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात की चालान की कॉपियां और रिकॉर्ड भी अदालत में पहुंचाने के बाद मुल्जिमान में तकसीम किया गया। 10 मुकदमात के चालान अदालत में पेश नहीं किए जा सके। 10 थानों की पुलिस 10 केसेस के चालान 1.5 साल गुजरने के बावजूद ताहाल पेश करने में नाकाम रही, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर 10 केसेस के चालान भी पेश करने का हुक्म दिया। जिन मुकदमात में पुलिस चालान पेश करने में नाकाम रही, उनमें GHQ गेट 4 पर हमला, आर्मी म्यूजियम हमला, सदर में हसास बिल्डिंग जलाने के मुकदमात शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि शहर कायद में आवाम की जानें इंतहाई सस्ती हो गई हैं। भारी गाड़ियों के बाइस हादसात में अमवात का सिलसिला रुक न सका। आज भी एक मां की गोद उजड़ गई। वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा कीमती जिंदगी गंवा बैठा। पुलिस के मुताबिक बल्दिया आबिदाबाद का अफान मैदान में खेल रहा था कि क्लीनर ने टैंकर चला दिया, जो बेकाबू हो गया और नन्ही जिंदगी को जोनता चला गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाकई के वक्त टैंकर ड्राइवर मौजूद नहीं था और वाटर टैंकर को ग्राउंड में ही पार्क किया गया था। टैंकर के ड्राइवर की गैर मौजूदगी में क्लीनर ने वाटर टैंकर जलाया, जो बेकाबू होकर बच्चे को कुचल गया। हुकाम का कहना है कि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाकई की तफसीलात हासिल की जा रही हैं, साथ ही ड्राइवर की तलाश भी जारी है। अहम खबर से आगाह करेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चिन्योट, चकवाल, मियांवाली और गिरदनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। पिशावर, मर्दान, मोहम्मद और शबकदर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके लकी मरवत, नौशहरा, सवाबी, लोअरदीर और मालाकंड में भी महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम ज़लज़ले के बायस किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था।
اب بات کریں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاق کو سندھ کی آواز سننی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں پر مسائل حل کریں۔ سندھ میں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسی سال سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، این آر او دے دو۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جتنا مرضی رو لیں، ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں سندھ کا کیا مسئلہ ہے، میرے ایک آدھے جملے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں کو پہلے بھی ناکام کیا ہے، اب بھی کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور سندھ آپس میں دو بھائی ہیں جنہیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبے سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں انقلابی اقدامات کیے۔ اسما بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کبھی ملکی مفاد میں کام نہیں کیا۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے ان کو ہڑتالیں یاد آ جاتی ہیں۔ قوم کا مفاد مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے۔ اسما بخاری نے مزید کہا کہ بلوچستان پاکستان کا لازمی حصہ ہے۔ بلوچستان میں قیام امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کا منصوبہ حکومت پنجاب کا گرین انیشیٹو کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کی ہدایت پر پہلے بھی کام کیا ہے، آگے اور زیادہ کریں گے۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ کے پی کے اور پنجاب کے لوگ دریائے سندھ کے مالک ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سرداری صاحب نے نہروں کی اجازت دی، لیکن صدر کو کسی چیز کی منظوری کا اختیار نہیں، وہ اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ جوائنٹ سیشن میں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کو جیسے ہی پہلا موقع ملا انہوں نے فوری اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ ان منصوبوں کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اگر حکومت جمہوری طریقے سے نہیں مانے تو ہم حکومت چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ صرف دریائے سندھ نہیں، 5 دریا ہمارے ہیں۔ دوسری جانب دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے معاملے پر سندھ بار کونسل نے صوبے بھر کی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ بار کونسل کے مطابق صوبے بھر کے وکلا عدالتوں میں پیش نہ ہوں۔ دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہیں۔ دریائے سندھ سے کینالز نکالنے سے ماحول، معاشرے اور معیشت پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ سندھ بار کونسل نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت دریائے سندھ پر کینالز بنانے کا منصوبہ فوری واپس لے۔ اگر وفاقی حکومت نے کینالز نکالنے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی کمی کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے گا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کا رجحان ہے، جس کے باعث پاکستان میں بھی آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر بڑی کمی کا امکان ہے۔ عالمی منڈی میں برینڈ خام تیل $74.71 فی بیرل کی سطح پر آ گیا ہے، جس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات 8 سے 10 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے اس وقت پیٹرول اور ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر لیوی عائد ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے پیش نظر جی ایس ٹی کی شرح بڑھانے پر غور ہے۔ حکومت نے 31 مارچ کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی بجائے بجلی کی قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کیا تھا۔ اسلام آباد کا سیکٹر G10 جہاں ریڑیاں اور عارضی تجاوزات تاجروں کے لیے درد سر بن چکی ہیں۔ سی ڈی اے نے ایک جانب تو مارکیٹ کے تاجروں کو تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت کی ہے اور تاجروں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنی تجاوزات خود ہٹا دی، لیکن دوسری جانب سی ڈی اے کی اپنی قائم کردہ تجاوزات بدستور قائم ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مارکیٹ کے تاجر سخت پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریڑھی بانوں کو مخصوص مقامات پر محدود کرنے کے بجائے انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ سی ڈی اے کے دوہرے معیار نے نہ صرف کاروبار متاثر کیا بلکہ مارکیٹ کا ماحول بھی خراب ہو چکا ہے۔ ہم نے سی ڈی اے کے کہنے پر اپنی تجاوزات خود ہٹا دی، لیکن وہ خود اپنی تجاوزات ختم کرنے میں ناکام ہے۔ ریڑھی بان ہر جگہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جس سے ہمارے گاہک کم ہو گئے ہیں۔ تاجروں کا دعویٰ ہے کہ سی ڈی اے ریڑھی بانوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مستقل تاجر طبقہ معاشی نقصان کا شکار ہو رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مارکیٹ کے نظم و ضبط کو بہتر بنایا جائے اور ریڑھی بانوں کو باقاعدہ ضابطے کے تحت مخصوص جگہوں تک محدود کیا جائے۔ سی ڈی اے نے خود اپنے بائی لاز کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ میں نے جب میڈم سے یہ کہا کہ ایک دکاندار ہے جس کا 3 لاکھ روپیہ کرایہ ہے، وہ پراپرٹی ٹیکس بھی دے رہا ہے، وہ سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے، جب یہ اتنے سارے ٹیکس دے کے آپ اس کے فرنٹ کو اپنے انکروچر کو کے حوالے کر دیں گے اور آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ جی آپ انکروچمنٹ ختم کر دیں،
تو میں کیسے اپنے تاجر کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی انکروچمنٹ ختم کریں؟ سب سے پہلے سی ڈی اے اپنی انکروچمنٹ ختم کرے۔ تاجروں کا کہنا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ریڑھی بانوں کا رزق بند کیا جائے، لیکن سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تاجر دکانیں بند کریں اور ریڑھیاں ہر جگہ کھلی ہوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی ڈی اے کا جو انکروچر ہے اس نے مارکیٹ کی پارکنگ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کرسیاں لگ جاتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا یہ انکروچمنٹ ختم کریں۔ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم بالکل نہیں کہتے کہ انکروچمنٹ ہونی چاہیے، تاجر اپنی جگہ پہ 24 گھنٹے میں وہ آ جائیں گے۔ تاجروں نے سی ڈی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی تجاوزات ختم کرے اور مارکیٹ کے منصفانہ ماحول کو بحال کیا جائے، بصورت دیگر وہ احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ سیکٹر G10 کی صورتحال ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ آخر سی ڈی اے کب اپنے ہی قانون پر عمل کرے گا اور کب تاجروں کو ان کا کاروباری حق ملے گا؟ اب آپ کو بتائیں کہ یورپی مارکیٹس میں پاکستانی مصنوعات کو پسند کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ملکی معیشت کے لیے انتہائی اچھی خبر ہے۔ اس سلسلے میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل نے معاونت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ SIFC کی معاونت سے پاکستانی مصنوعات کی یورپی ممالک میں مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی یورپ کو برآمدات میں 9.4% کا نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مغربی اور شمالی یورپ میں سب سے زیادہ پاکستانی مصنوعات کو پسند کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی یورپ کو برآمدات میں 11.6% اضافہ ہوا ہے، جبکہ شمالی یورپ میں یہ شرح 17.7% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ ملک کے لیے خوش آئند پیش رفت ہے۔ اٹلی، یونان اور اسپین جیسے ممالک میں پاکستانی مصنوعات کی مانگ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ GSP+ اسٹیٹس ہے، جس کے تحت پاکستانی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کو یورپی مارکیٹ میں ترجیحی رسائی حاصل ہے۔ SIFC کی کوششیں صنعت کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے مؤثر ترغیب ثابت ہوئی ہیں، جس سے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ اقتصادی ترقی کا یہ سلسلہ جاری ہے اور مستقبل میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ یورپی ممالک کا پاکستانی صنعت پر بڑھتا اعتماد ملک کی معیشت کو ایک نئی خوشخبری سنا رہا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو بخوبی سمجھتا ہوں، ٹیکس نظام کو انتہائی سادہ بنانے جا رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا طبقہ جس کی جائیداد یہاں ہے نہ وہاں، اس کو بھی پیچیدہ ٹیکس نظام میں الجھایا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاجروں کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ صنعت کی ترقی ملک کی ترقی کا باعث ہے، معاشی استحکام کے لیے اپنی درست سمت کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں صنعتی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں، سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروبار میں استحکام آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمارا اصل مقصد عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم عوام کے خدمت گزار ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے مہنگائی کا کم ہونا لازمی تھا۔ عام آدمی کی آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت کا وکلا کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں کبھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ اور موجودہ چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں، انہوں نے وکلا کے لیے قانون کے مطابق فیصلے کیے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں گی۔ میں نے کبھی کسی بار سے بیک ڈور سے حمایت حاصل نہیں کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کسی بھی بار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی خوبصورت بات جوڈیشری کا احتساب ہے۔ اگر کیسز نہیں سن سکتے تو گھر جائیں، یہ شاہی دربار نہیں، آئینی عدالتیں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان اور سندھ سے ججز آ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان اور ایرانی قونصل جنرل کی لاہور میں ایرانی قونصلیٹ میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں مکئی، گوشت، گندم اور دیگر زرعی اجناس کی پاکستان سے ایران برآمد، پاکستانی بارڈر پر بنے سلاٹر ہاؤسز سے ایران کو گوشت کی ترسیل پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ پاک ایران دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ PP کے چیئرمین بلاول بھٹو کے وزارت خارجہ کے دور کا ثمر اب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان چیمبرز کی کانفرنسز ہونی چاہیے تاکہ تجارتی مواقع کھلیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی بہتر پالیسیوں کی بدولت غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے۔ گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار اور پرامن ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔
اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق صدر عارف الوی نے بھی مذاکرات کی حمایت کر دی ہے۔ دورہ امریکہ میں غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں عارف الوی نے کہا کہ ہم اس بات کو سراہیں گے کہ آئندہ الیکشنز اور جمہوریت کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی اداروں کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق صدر عارف الوی کی وطن واپسی پر مذاکرات میں پیش رفت ہوگی۔ اعظم سواتی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بات چیت کا حکم کمزوری کی علامت نہیں، انہوں نے آنے والی نسلوں اور پاکستان کے لیے بات چیت پر رضامندی ظاہر کی۔ کوشش ہے پاکستان کے تمام اداروں کو جوڑیں، تلخیاں اور نفرت ختم کریں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پارٹی میں جاری اختلافات سے متعلق کہا ہے کہ پارٹی رہنما کسی قسم کے بیان بازی نہیں کر رہے، صرف اصولی باتیں ہو رہی ہیں اور جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی آئین و قانون کی بالادستی اور شفاف انتخابات کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں بنیادی حقوق بحال ہوں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پتلی گلی سے نکل جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اعظم سواتی کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا میرے علم میں نہیں ہے۔ اعظم سواتی اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہے ہیں، پارٹی کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا۔ بانی سے ملاقات کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کا کہا ہے یا نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے الزام لگایا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ صورتحال میں ابہام پیدا ہو۔ میاں چنو پاکستان میڈیا کونسل کے زیر اہتمام تقریب حلفبرداری کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی مہر حمید انور دلو، مرکزی صدر پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ نے شرکت کی۔ مرکزی صدر مہر حمید انور نے میاں چنو میڈیا کونسل کے ارکان سے حلف لیا اور صحافیوں کے حقوق کی پاسداری کا عہد کیا۔ میاں چنو پاکستان میڈیا کونسل کے زیر اہتمام تقریب حلفبرداری کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی مہر حمید انور دلو، مرکزی صدر پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ نے شرکت کی۔ نیشنل پریس کلب میاں چنو اور پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ کے زیر اہتمام شاندار تقریب میں میڈیا کونسل کے مرکزی چیئرمین ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز ناصر، مرکزی نائب صدر آصف چودھری، مرکزی جنرل سیکریٹری مہر کلیم اللہ، مرکزی صدر سوشل میڈیا ونگ پنجاب حکیم محمد شہزاد احمد اور صدر ہیلتھ ونگ پنجاب ڈاکٹر محمد یوسف ڈاہر اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں موجود شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مرکزی صدر مہر حمید انور نے میاں چنو میڈیا کونسل کے ارکان سے حلف لیا اور صحافیوں کے حقوق کی پاسداری کا عہد کیا۔ تقریب میں شہر بھر سے سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی اور چودھری مظہر اسحاق کو کامیاب ایونٹ کروانے پر مبارکباد پیش کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی بچوں کو قتل کر رہا ہے، ایک ایک فلسطینی بچے کے خون کا بدلہ امت مسلمہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جہادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسرائیل صرف بمباری سے بچوں، خواتین اور صحافیوں کو قتل کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی مظالم پر پاکستان کے حکمران اور اپوزیشن خاموش کیوں ہیں؟ عرب حکمرانوں سن لو، یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر اسلام آباد میں خواتین کے رہائشی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدام کیا گیا اور اس حوالے سے ورکنگ ویمن ہاسٹل بنایا جائے گا۔ یہ ہاسٹل کہاں بنایا جائے گا، سب جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد میں ورکنگ ویمن کے لیے ہاسٹل بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر I9 میں ورکنگ ویمن ہاسٹل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA بورڈ نے I94 میں ورکنگ ویمن ہاسٹل تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹر I94 کو ورکنگ ویمن ہاسٹل میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم اور وزارت انسانی حقوق نے ہاسٹل تعمیر کرنے کی درخواست کی تھی، جس کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ورکنگ خواتین کے رہائشی مسائل کم کرنے کے لیے ہاسٹل تعمیر کرنے کی ہدایات دی۔ CDA نے وزارت تعلیم کو منظوری سے متعلق نوٹیفیکیشن بھجوا دیا ہے۔ سیکریٹری وزارت تعلیم محی الدین احمد وانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہاسٹل کی تعمیر سے ورکنگ خواتین کے رہائشی مسائل میں کمی آئے گی۔ ورکنگ ویمن ہاسٹل کی اشد ضرورت ہونے کے باعث یہ اقدام اٹھایا گیا ہے تاکہ خواتین کو درپیش رہائشی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے ایک بڑا تاریخی اعلان کیا ہے، جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े और तारीखी कदम का ऐलान किया है। 13 से 15 अप्रैल 2025 तक इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर खुसूस इस्तकबाल, मुकम्मल प्रोटोकॉल, खैर मकदमी बैनर्स और अवामी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान दुनिया भर में बसने वाले अपने बेटों और बेटियों को खुले दिल से खुशामदीद कहता है। इस कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना, उनकी तजावीज़ को पॉलिसी साजी का हिस्सा बनाना और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सहूलती काउंटर्स भी कायम किए जाएंगे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक ही जगह रहनुमाई, मालूमात और सहूलतें मुयस्सर आ सकें। हुकूमत ने इस कन्वेंशन को एक कौमी अज़्म का मजहर करार देते हुए कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान के सफीर हैं बल्कि उनकी तरसीलात ज़र मुल्की माशत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत उनके जज्बा हुब्बुल वतनी, कुर्बानियों और पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को सलाम पेश करती है। कन्वेंशन में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की तरक्याती अमल में मौसर किरदार अदा करने की दावत दी जाएगी और उनके लिए मौजूद पॉलिसियों में बेहतरी पर भी मुशावरत की जाएगी। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल का कहना है कि ये कन्वेंशन एक मौका है कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी एक बार फिर अपने वतन से खास तौर पर दिल और जज्बे से जुड़े और उनको एहसास हो कि उनका प्यारा मुल्क अब भी उनका मुंतज़िर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुल्कों से निकाले गए पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। हुकूमती फैसले के तहत जल्द ही इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में नई कानूनी तरमीम मुतारिफ कराई जाएंगी। हुकूमत ने यह उसूली फैसला खलीजी मुल्कों में पाकिस्तान के कौमी वक़ार को नुकसान पहुँचाने वाले पाकिस्तानी भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए किया है। ज़राए ने तस्दीक की है कि हालिया अरसे में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुल्कों ने हुकूमत को शिकायत की थी कि पाकिस्तान से भिखारियों के खानदान उन मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं और वो उन मुल्कों में भीख मांगते हैं जो संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है। यहाँ आपको बताएंगे सीटीडी की कराची के इलाके सोलजर बाजार में कार्रवाई, कालादम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी का कहना है मुलजिम ने कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया है। मुलजिम फिरका वारियत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस रहा। मुलजिम को कालादम तंजीम की जानिब से फंडिंग भी की जाती थी। सीटीडी के तर्जुमान का यह भी कहना है कि मुलजिम के खिलाफ थाना सीटीडी में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। अफसोसनाक खबर देंगे, लाहौर के इलाके सुंदर में मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर मार दी। रिक्शा सवार 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसा मुल्तान रोड पर सुंदर थाने के सामने पेश आया, जहां तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शे को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 5 अफराद सवार थे। मरने वालों में तैयबा अशरफ, मोमिना जमील और अल्लाह दित्ता रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। मरने वाली खवातीन सुंदर गांव की, जबकि रिक्शा ड्राइवर अल्लाह दित्ता बहावल नगर का रिहायशी था। सिंध की आबगाहों पर मुहाजिर परिंदों की तादाद में वाज़े कमी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सर्वे के बाद आदाद शुमार जारी कर दिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने साल 2024 से 25 के दौरान सिंध की झीलों और आबी गुजरगाहों पर मुहाजिर परिंदों का सर्वे मुकम्मल कर लिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 5,45,258 परिंदे सिंध की मुख्तलिफ आबगाहों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये तादाद कम है। पिछले सर्वे में परिंदों की तादाद 6,39,122 रिकॉर्ड की गई थी। सर्वे के दौरान ये भी मुशाहिदा किया गया कि मेहमान परिंदों के रिवायती ठिकाने जैसे रन ऑफ कच्छ और दीगर दलदली इलाके इस बार खुश्क साली का शिकार पाए गए। सबसे ज्यादा परिंदे बदीन की नरेड़ी लिगोन में रिकॉर्ड किए गए, जिनकी तादाद 1,55,068 थी। इसी तरह बदीन के करीब रन ऑफ कच्छ के मुकाम पर 91,634 परिंदे देखे गए। सर्वे में लिसर फ्लेमेंगो और खतरे से 2-4 नस्ल ग्रेट व्हाइट पेलिकन की भी खास तादाद मौजूद थी। माहिरीन का कहना है कि खुश्क साली और माहौलियाती तब्दीलियां महाजिर परिंदों के ठिकानों को मुतासिर कर रही हैं, जिससे उनकी आमद में कमी देखी जा रही है।
بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ مشرق وسطی میں نیا تنازع روکنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آج عمان میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عمان میں ہونے والے مذاکرات کا محور نئی نیوکلیئر ڈیل ہوگا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف بالواسطہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی صدر کے مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف روس کے صدر سے ملاقات کے بعد ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے عمان پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیو وٹکوف نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے معاملے پر صدر پیوٹن کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام محدود کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی تھی۔ افغان شہریوں کے لیے بری خبر، امریکی صدر نے ہزاروں افغان شہریوں کی عارضی پناہ گزین کی حیثیت ختم کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے سے 14,600 افغانی متاثر ہوں گے۔ عارضی طور پر محفوظ حیثیت کے اہل افغانی میں مئی میں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ کیمرون کے 7,900 باشندوں کی بھی خصوصی حیثیت جون میں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چین پر عائد 145% ٹیرف کی شرح برقرار رہے گی۔ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔